अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सियालकोट में एक अफसर की गिरफ्तारी और फिर ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफे की खबरें, इसमें आखिर मामला क्या है? क्या ख्वाजा साहब ने कुछ इस्तीफा देने की बात की थी? डिस्प्यूट क्या है? उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। अब मरियम नवाज साहिबा के पंजाब में अवाम से 200 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक माहाना फीस भी ली जाएगी। ये क्या फीस है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। और उसके साथ साथ पूतन के हवाले से अब मुझे थोड़ी सी फिक्र होना शुरू हो गई है। वो क्यों, उसकी क्या वजह है, पुतिन की किससे मुलाकात हुई है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाएं। पहले हम बात कर लेते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफे की खबरें आ रही थी। आपको पता है कि एक ADCR साहब गिरफ्तार हुए हैं सियालकोट से। उनके ऊपर करप्शन का इल्जाम है। उनका कोई रिमांड वगैरह भी दिया गया है। बताया गया है फैसले के अंदर कि कोई उनसे रोलेक्स घड़ी मिली है, पता नहीं कितने करोड़ उनसे रिकवर करने हैं, कोई कमर्शियल प्लॉट्स की उनसे ओपन फाइलें मिली हैं। अब ये जो साहब है, बताया ये जाता है कि अलेजिडली ये ख्वाजा आसिफ साहब के बड़े करीब हैं। नजम सेठी साहब ने इस हवाले से इंकशाफ किया है अपने प्रोग्राम में समा न्यूज के ऊपर। उन्होंने बात करते हुए कहा कि ख्वाजा साहब कोई जमीन थी वहां पे सियालकोट में जो कुछ भाइयों की मलकियत थी, किसी कंपनी की मलकियत थी, और वो लोग भी काफी तगड़े हैं। तो ख्वाजा साहब वो जमीन उनसे शायद लेना चाहते थे और वो जमीन वो देना नहीं चाहते थे। फिर इस अफसर ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह की तो उनके भी ब्यूरोक्रेसी में ताल्लुक थे, तो उन्होंने इसको पकड़वा दिया, जिसके ऊपर ख्वाजा साहब जो है वो थोड़े से नाराज हो गए। उन्होंने उनको छुड़वाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं छूटे। तो ख्वाजा साहब ने खुद ये खबर उड़ा दी। ये नजम सेठी साहब बता रहे हैं, ख्वाजा साहब ने खुद ये खबर उड़ाई कि जनाब आप खबर शेयर कर दें कि मैं इस्तीफा देने लगा हूं, ताकि जो है बात फैल जाए और मुझे बुलाया जाए और फिर मामले को सेटल किया जाए। और हुआ भी वैसे ही कि फिर ख्वाजा साहब को बुलाया गया, कहीं पे उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी कुछ दिनों में उसको छोड़ देंगे। ये बकौल नजम सेठी साहब के। और फिर ख्वाजा साहब ने कह दिया कि जी नहीं, मैंने तो कोई इस्तीफा देने की बात नहीं की। उन्होंने कंप्लीटली उसको डिनाई कर दिया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ख्वाजा साहब ने ये कहा। ये पूरी बात जो है नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में कही। अब ख्वाजा साहब के ऊपर इल्जाम ये लग रहा है कि जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि जी वो बंदा इनके करीब है। अब माजी की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा थे, उनके हवाले से भी ख्वाजा साहब काफी ज्यादा बयानात वगैरह देते रहते हैं। उसमें मामला यह है कि जनरल बाजवा के बकौल जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो एक कहीं पे अपोजिशन का इजलास हुआ था जिसमें जनरल फैज ने भी शिरकत की थी और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी शिरकत की थी। और वहां पे इनको कहा जा रहा था कि भाई गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई कानून साजी वगैरह कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ये मामला आगे लेके चलने की जरूरत है, इसके ऊपर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। ये जो है एक तरह से कौमी मुफाद का इशू है। तो वहां पे ख्वाजा साहब ने कहा कि जी आप लोग सियासत में इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं। और गालिबन वहां पे एहसन इकबाल साहब ने भी ये बात की और उसके बाद ख्वाजा साहब ने भी ये बात की। ये जनरल बाजवा खुद ये बात बताते हैं। तो वहां पे जब ये बात हुई तो जनरल बाजवा ने ये कहा कि जनाब सियासत की हम दखल अंदाजी की बात नहीं कर रहे। ये गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सरताज अजीज साहब की एक रिपोर्ट मौजूद है। आप लोग खुद ही इस पे कुछ कर लें तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। और जब आप हमें सियासत में कहते हैं जी कि हम सियासत में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये इलेक्शन की रात को ख्वाजा साहब ये सामने बैठे हुए, इन्होंने मुझे वो 30-40 व्हाट्सएप क्यों मैसेजेस किए थे, इन्होंने उनको स्क्रीनशॉट्स भेजे थे कि जनाब मेरे ये हल्के में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये इन्होंने क्यों किए थे, ये क्यों हमें इन्वॉल्व करते हैं। अच्छा, जनरल बाजवा ये भी कहते हैं कि जी मैंने ख्वाजा आसिफ की कोई मदद नहीं की थी उस रात को, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने मुझसे राब्ता किया था। तो जनरल साहब के बकौल, जनरल बाजवा के बकौल जिन लोगों से उनकी बात हुई, वो ये बताते हैं कि इसकी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब मेरे से नाराज हो गए। और दूसरी बात वो जो कहते हैं मुबैना तौर पे, वो ये कहते हैं एलिजिडली कि सियालकोट कैंट में कोई प्रॉपर्टी थी जिसको कमर्शियल करवाना चाहते थे ख्वाजा साहब, और वो प्रॉपर्टी कमर्शियल नहीं हो सकती थी क्योंकि वो सड़क के दूसरी तरफ थी या उसका कोई और इशू था। और वहां पे जो मुकामी कंटोनमेंट के ओहदेदार हैं उनसे राब्ता वगैरह भी किया गया और जनरल बाजवा को भी अप्रोच किया गया इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से। ये एलिजिडली जनरल बाजवा साहब कहते हैं। ये मुबैना तौर पे ख्वाजा आसिफ ने ये किया, ये जनरल बाजवा का मौकिफ है। उन्होंने किसी से बात करते हुए ये बात कही तो वो नहीं हो सकी। उनको बताया गया, जब वहां पे बात की गई, उधर जो मुकामी अथॉरिटीज हैं उनसे जब यहां से एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर लोगों ने बात की उस जमाने में, तो
تو ان کا جی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں یہ مسائل ہیں. تو یہ دو چیزیں جو جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ جی اس کا دکھ لگا ہوا ہے خواجہ آصف صاحب کو، جس کی وجہ سے اکثر وہ ان کے خلاف بیانات وغیرہ دیتے رہتے ہیں. اب یہ نئی ایپیسوڈ آئی ہے جس میں نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ زمین کسی اور کی تھی اور اس کو خواجہ آصف صاحب لینا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ سارا معاملہ شروع ہوا. اب حقیقت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب بھی اس پہ کوئی اپنا ورژن دیں. باقی انہوں نے بیوروکریسی کو پورا لتاڑ دیا اور بیوروکریسی کے اوپر کافی زیادہ الزامات لگائے، اور نجم سیٹھی صاحب نے بھی یہ کہا کہ خواجہ صاحب غصے میں کچھ باتیں کر جاتے ہیں، ماضی کے بھی اگر ان کے کلپس چلائیں تو یہ شرمندہ ہوں گے. آج کل تو یہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے اس طرح کی انہوں نے بات کی. اچھا، اسی حوالے سے سینئر صحافی ہیں کاظم خان صاحب، اور سی پی این ای کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، جو صحافیوں کی تنظیم ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ان کا کردار ہے، جو میڈیا آنرز کی ایک تنظیم ہے اور اس میں ڈفرینٹ اخباروں کے ایڈیٹرز وغیرہ بھی ہیں. تو کاظم خان صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ اسپیچ لیس، میں نے کسی انتہائی باخبر آدمی سے سوال کیا کہ اگر خواجہ آصف نے پرتگال میں جائیدادوں کے مالک بابو صاحبان کے نام عوام کے سامنے کھول کر رکھ دیے تو پھر، تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا اگر انہوں نے خواجہ صاحب کا حلقہ کھول کے رکھ دیا تو پھر. ابھی غالباً یہ وہی حلقہ تھا جس میں یہی والا اے ڈی سی آر تھے. یہ اے ڈی سی آر جو ابھی خرم نشاط گھمن صاحب کا جو سمڑیال میں الیکشن ہوا ہے، غالباً اس کو بھی یہی اوور سی کر رہے تھے، اور وہ بھی ان کے اوپر کچھ الزام وغیرہ لگاتے ہیں کہ جناب کچھ ادھر بھی جو گڑبڑ ہوئی اور کچھ جو مسئلے مسائل ہوئے. پر اینی وے، اس نے آگے سے بندے نے کہا، سینئر افسر نے کاظم خان صاحب کو کہا، یہ کاظم خان صاحب نے ٹویٹ کی بھی ہے. دونوں باتیں جو نجم سیٹھی صاحب کر رہے ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، کاظم خان صاحب یہ ٹویٹ کر رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں پبلک میں. تو انہوں نے کہا کہ آگے سے انہوں نے فرمایا کہ اگر خواجہ صاحب کا اگلوں نے حلقہ کھول کے رکھ دیا تو پھر کیا ہوگا. آگے کاظم خان لکھتے ہیں، فوڈ فار تھاٹس، ناجائز جائیدادیں اگر نکلی تو ان کی تعداد 1، 2، 10 یا 100 ہو سکتی ہے، مگر ناجائز ووٹوں کے ہجوم سے موصوف خود بھی آگاہ ہیں اور بابو صاحبان بھی. آگے کاظم خان لکھتے ہیں، تمام شد، ختم شد نہیں، تمام شد. تو انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ جناب پھر حلقہ بھی وہاں پہ کھل سکتا ہے اور حلقے کے بھی بڑے وہاں پہ مسائل ہیں. پر اینی وے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. لیکن ایک اور حکومتی شخصیت دیکھیں، ایک تو موقف جنرل باجوہ صاحب کا ہے جو مختلف لوگوں سے بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، نجم سیٹھی صاحب نے ٹی وی پہ بات کرتے ہوئے کہی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایک حکومتی شخصیت سے میں نے بھی پوچھا اور ریسنٹلی آج کل کے اندر کہ جناب یہ سارا معاملہ کیا ہے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اسی قسم کا کوئی معاملہ ہے اور تھوڑے سے کابینہ کے اندر کے اختلافات ہیں. ان کے بقول شاید خواجہ صاحب نے کسی اور طاقتور وزیر کو رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے کچھ بیوروکریٹس وغیرہ سے بات کرنے کی کوشش کی اور بیوروکریٹس نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہو سکتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے، آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ تو پورے پاک سر زمین کو پلیت کر رہے ہیں، یہ تو پلیت لوگ ہیں، یہ تو کرپٹ لوگ ہیں، ان کی جائیدادیں جو ہیں وہ ہیں پرتگال میں اور یہ ہمیں اس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں. تو اس کے اوپر خواجہ صاحب کو تھوڑا غصہ آیا اور پھر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. لیکن اب جو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے، کوئی زیادہ آگے نہیں بڑھے گا. واللہ عالم آگے کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال اس کی اپڈیٹ یہ ہے. اچھا جی، پنجاب کے حوالے سے ایک اور جو امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے کہ پنجاب کی حکومت نے صوبے میں صفائی فیس عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جی ہاں جی، مریم نواز صاحبہ کے پنجاب میں اب عوام سے 200 روپے سے لے کے 5000 روپے تک ماہانہ فیس لی جائے گی. جو ستھرا پنجاب کا نعرہ تھا، اب اس کے لیے فیس لی جائے گی عوام سے. آئی ڈونٹ نو اس کو مریم نواز فیس کہا جائے گا، کیونکہ ستھرا پنجاب کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ مریم نواز کا ستھرا پنجاب، مریم نواز کا یہ، مریم نواز کا کلینک. تو اس فیس کے اوپر بھی مجھے امید ہے کہ جو بل بھیجا جائے گا مریم نواز کی تصویر ہوگی اور کہا جائے گا کہ جی مریم نواز کی فیس. تو اب پنجاب کی عوام سے مریم نواز فیس بھی لی جائے گی، یعنی ستھرا پنجاب کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ان سے فیس لی جائے گی. اگر آپ اس کی تفصیلات دیکھیں تو پنجاب حکومت کا صوبے میں صفائی فیس عائد کرنے کا فیصلہ یہ دیہی اور شہری علاقوں میں عائد کی جائے گی. اگر آپ ہم نیوز کی ڈیٹیلز دیکھیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ محکمہ بلدیات کے مطابق شہروں میں 300 سے 500 تک، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 200 سے 5000 تک، 200 سے 5000 تک، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 300 سے 5000 تک کے سلیب ہوں گے. 5 مرلہ کے سے جو کم گھر ہوں گے ان سے 300 روپے فیس لی جائے گی. 5 سے جو 10 مرلہ جن کے گھر ہیں ان سے 500 روپے. 10 سے 20 مرلہ
1020 سے 40 مرلہ 2000 اور 40 مرلہ سے جو زیادہ کا گھر ہوگا ان سے 5000 روپے ماہانہ فیس لی جائے گی. اسی طرح جو اسمال بزنس ہیں ان سے 500 روپے فیس لی جائے گی, اور جو میڈیم بزنس ہیں ان سے 1000, اور جو بڑے کاروبار ہیں ان سے 3000 روپے ماہانہ صفائی کے نام پہ فیس لی جائے گی. اب پنجاب کے اندر عوام کی کیا حالت ہے, عام بندہ جو ہے وہ 200 روپے کی چینی نہیں افورڈ کر سک رہا, عوام کے بڑے مسائل ہیں, لیکن پنجاب کی حکومت نے یہ ایک اور فیس جو ہے وہ پنجاب کی عوام کے اوپر عائد کر دی ہے. تو میرے خیال میں یہ مریم نواز فیس ہی اس کو کہیں تو مناسب ہوگا. اب سترہ پنجاب کی یہ فیس ہے, تو جب اس کے بل آئیں گے تب ہم دیکھتے ہیں کہ ان بلوں کے اوپر بھی مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. باقی تو ہر چیز کے اوپر ہمیں مریم بی بی کی تصویر نظر آتی ہے. اچھا جی, اپوزیشن جو لیڈران ہیں ان کو ڈی سیٹ کرنے کا معاملہ چل رہا ہے. الیکشن کمیشن نے ان کو نائل قرار دیا. اب قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا. قومی اسمبلی کے 8 اراکین کو نائل قرار دینے کے بعد اسپیکر نے ان کے نام بھی بتا دیے. اسپیکر قومی اسمبلی کے مطابق جمشید دستی, عبداللطیف جو چترالی صاحب ہیں, رائے حیدر علی, رائے حسن نواز, عمر ایوب, زرتاج گل, صاحبزادہ حامد رضا, ملک احمد چٹھا. الیکشن کمیشن کی جانب سے ان سب کو نائل قرار دیا گیا ہے. لہٰذا ان کو ان کے جو پارلیمانی عہدے وغیرہ تھے ان سے بھی اسپیکر صاحب نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. جو چیمبر تھا اپوزیشن لیڈر کا اس کو بھی اسپیکر صاحب نے واپس لے لیا ہے. کوئی اس دن کہہ رہا تھا, میرے خیال میں اسد کیسر صاحب غالباً یہ کہہ رہے تھے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں, کہ جناب وہ اسپیکر صاحب کے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ وہ ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ جی میں استعفیٰ دے دوں گا. بھائی ہمارے پاس تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسپیکر صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں واحد معزز شخصیت ہیں یہ اور چیئرمین سینٹ صاحب, جن کی تنخواہوں میں 600% اضافہ ہوا, جنہوں نے 85 لاکھ بیک ڈیٹڈ تنخواہیں لیں, اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر بھی کروا لیں. تو انہوں نے تو کسی موقع پہ استعفیٰ دینے کی بات نہیں کی. پتہ نہیں اسد کیسر صاحب کو کس نے بتایا. آج کل وہ جو بھی انفارمیشن اسد کیسر صاحب شیئر کر رہے ہیں وہ کوئی زیادہ تو میڈیا پہ آتے نہیں ہیں. سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں یا وہ نظر آتے ہیں, یا سما علیم خان صاحب کا جو چینل ہے سما نیوز, اس کے اوپر اسد کیسر صاحب آتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں پہنچی. اچھا جی, اب خبر یہ آ رہی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو پی ٹی آئی میں واپس شامل کرنے کے لیے جو ہے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. شیر افضل مروت کی دوبارہ پی ٹی آئی میں شمولیت سے متعلق اہم پیش رفت. اس میں بتایا کہ یہ گیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف سے نکالے گئے جو رہنما ہیں ان کی واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہے, اور اس حوالے سے ذرائع نے مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کیا ہے, اور میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شیر افضل مروت صاحب کی واپسی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں بات چیت چل رہی ہے. کیا کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہے؟ ایسی کوئی بات چیت نہیں چل رہی. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جو کچھ باتیں کہی ہیں حالیہ دنوں میں یا اس سے پہلے جیل کے اندر, اگر وہ باہر آ جائیں تو وہ کوئی اتنی پسند نہیں آئیں گی شیر افضل مروت صاحب کو. تو نہ شیر افضل مروت صاحب کی واپسی کی کوئی بات ہو رہی ہے. پتہ نہیں میڈیا کہاں سے یہ دور کی کوڑیاں لے کے آتا ہے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو فی الحال پارٹی سے علیحدہ کیا ہوا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ وہ جس طرح اسٹیٹس کو ہے ان کو کوئی ڈی سیٹ کروانے کا معاملہ نہیں ہو رہا اور اس طرح چیزیں آگے نہیں چل رہی ہیں. تو یہی بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے. باقی ان کی واپسی کی کوئی مشاورت نہیں ہوئی, ان کی واپسی کی کوئی بات نہیں ہوئی, نہ ہی عمران خان صاحب نے ایسا کہا ہے, بلکہ علیمہ خان صاحبہ نے تو بڑا سخت بیان دیا ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جی شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ انہوں نے ان کو ایک سخت لفظ ان کے لیے استعمال کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو ٹی وی پر بھیجا جاتا ہے کہ عمران خان کی فیملی پر حملہ کرو, اس کا ذہنی توازن خراب ہے, اس کی بات کر کے وقت ضائع نہ کریں. شیر افضل مروت صاحب علیمہ خان صاحبہ پہ بھی تنقید کرتے ہیں, بشرا بی بی پر بھی تنقید کرتے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو اس میڈیا کے کون سے ذرائع ہیں جو ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کی واپسی کے حوالے سے جماعت میں کوئی بات ہو رہی ہے یا کوئی ایسی مشاورت ہو رہی ہے. ایسا کوئی سلسلہ جماعت کے اندر سے ہمیں کسی سنجیدہ اور سینئر ذرائع نے نہیں بتایا یا کنفرم نہیں کیا. اچھا, ویسے وہ باتیں تو خان صاحب کی بہت زیادہ آتی رہتی ہیں. وہ جیل سے جو بات کرتے ہیں سم ٹائم بڑی سخت بات بھی کرتے ہیں, اور وہ ٹویٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے, وہ رپورٹ بھی ہوتی ہے. لیکن بشرا بی بی بھی کوئی باتیں کم نہیں کرتی ہیں. اگر ان کی باتیں باہر آنا شروع ہو جائیں تو وہ بھی بڑے جو ہے نا, ان کا بھی رن ریٹ کوئی خان صاحب سے کم نہیں ہے. پچھلے دنوں بھی انہوں نے بڑی سخت کچھ باتیں کہی ہیں جیل کے اندر. تو بشرا بی بی بھی کافی زیادہ نظام کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے کافی سخت باتیں کرتی ہیں, لیکن وہ زیادہ تر وہ باتیں باہر رپورٹ نہیں ہوتی.
اچھا جی، بیریا ٹاؤن اپنی جائیدادوں کی نیلامی رکوانے کے لیے سپریم کورٹ میں گیا تھا، پھر وہ مقدمہ لگا، اس مقدمے میں جسٹس امین الدین صاحب بھی جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ مقدمہ سنا، لیکن یہاں پہ وہ آئینی بینچ کی حیثیت سے کام نہیں کر رہے تھے، نارمل جو سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے، معزز جج ہوتا ہے، اس کی حیثیت سے وہ کام کر رہے تھے۔ وہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بیریا ٹاؤن کی جو حکم امتناع کی درخواست تھی اس کو انہوں نے مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اسٹے کا فیصلہ یک طرفہ نہیں، دوسری سائڈ کو سن کر ہی فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے وہ جو بیریا ٹاؤن کی درخواست تھی کہ جناب فوراً اس معاملے کو روکا جائے، اس کو مسترد کر دیا۔ اب غالباً شاید وہ دوسری سائڈ کو بھی سنیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب جناب سپریم کورٹ میں ایک بار پھر جو ری کاؤنٹنگ کا کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ NA 79 گجرانوالہ کی ری کاؤنٹنگ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت جسٹس امین الدین خان کے سامنے لگ گئی ہے، اور غالباً جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب بھی اس میں ہوں گے۔ اگین یہاں پہ وہ آئینی بینچ کی حیثیت سے نہیں سن رہے، ویسے وہ یہ معاملہ سنیں گے۔ PTI کے رہنما جو احسان ورک صاحب ہیں ان کے 23,000 ووٹ مسترد کیے گئے تھے، جس پر لیگی امیدوار کو فاتح قرار دے دیا گیا تھا۔ ری کاؤنٹنگ کوئی ہوئی تھی غالباً، اور اس میں PTI کے امیدوار کے 23,000 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد نون لیگ والا جیت گیا تھا۔ اب PTI کا جو امیدوار ہیں احسان اللہ ورک صاحب، ان کا مقدمہ سپریم کورٹ پہنچا ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ مقدمہ جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے سامنے لگایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ اچھا، فیصلہ آباد کے حلقے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ رانا احسان صاحب جو ہیں وہ بھی تیاری کر رہے ہیں کہ حامد رضا صاحب کے حلقے کے اوپر الیکشنز ہوں گے تو نون لیگ کی طرف سے وہ حصہ لیں گے۔ ادھر راجہ ریاض صاحب بھی پہنچ گئے شہباز شریف صاحب کے پاس، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے حکومت گرائی تھی عمران خان صاحب کی، وہ ہم نہ ہوتے تو کبھی بھی نہ ہو سکتا۔ اور انہوں نے ایک دن پارلیمنٹ میں یہ تقریر بھی کی تھی کہ اب آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم نے PTI کو چھوڑا اور وہ پھر اپوزیشن لیڈر بنے، اور وہ جو کچھ بھی ہوا وہ جمہوریت کا جیسے بول بالا کیا راجہ ریاض نے اور ان کے ساتھیوں نے، وہ تاریخ کا حصہ ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اب راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ خواہش مند ہیں کہ اس حلقے کا ٹکٹ ان کو دیا جائے، اور اسی وجہ سے انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی ہے۔ ادھر رانا احسان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی تیاری مکمل کی ہوئی ہے، اور ان کے حلقے میں جتنے بھی ووٹ ہیں وہ ان لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، 26 ہیں، 27 ہیں، یا لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا، جتنے 25، 26، 35 جتنے بھی ان کے ووٹرز ہیں وہ ان سے رانا صاحب بھی آج کل ملاقاتیں وغیرہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، بھارت کے اندر بھی دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں۔ راہل گاندھی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ کیسے الیکشنز کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی آپریشن سندور کے بعد کوئی الیکشن رکھا جاتا ہے، کبھی کسی اور چیز کے بعد کوئی الیکشن رکھا جاتا ہے۔ ہر چیز کو اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ مودی کو اس کا فائدہ ہو، اور کچھ جگہوں پہ جہاں پہ مودی صاحب جیتے ہیں اور کچھ ہی سیٹیں مینج کرنی تھی اور ان کو اقتدار ملنا تھا، اور ویسا ہی اس دفعہ ہوا، اور وہاں پہ ڈبل ووٹس پڑے۔ انہوں نے تصاویر دکھائی کہ ایک بندے نے 4 جگہوں پہ ووٹ ڈالا ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے ووٹس ہیں امپورٹنٹ حلقے کے اندر جن کی کوئی آئیڈینٹی کنفرم نہیں ہو سکتی، چھوٹے سے گھر میں ہزار ووٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوا ہے۔ ان ساری چیزوں کو انہوں نے وہاں پہ ہائی لائٹ کیا اور بڑی ایک سیر حاصل قسم کی انہوں نے پریس کانفرنس کی اور تمام ثبوت سامنے رکھے۔ ایک اور جو انڈیا کے یہ حوالے سے خبر ہے، وہاں کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، جی ہاں اجیت دوول صاحب، جب سے مودی کے ساتھ لگے ہیں اور جب سے یہ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان میں یہ کروا دوں گا وہ کروا دوں گا، آئے روز ان کی کہیں نہ کہیں ضلالت ہوتی ہے، آئے روز پاکستان کے ہاتھوں ان کی سبکی ہوتی ہے۔ یہ افغان حکومت کے بھی بڑے جو ہے نا برین تھے، یہ انہیں بتاتے تھے کہ جناب پاکستانی جرنل یہ کہہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، یہ بلکہ باقاعدہ مغرب میں جا کے تھنک ٹینکس میں تقاریر کرتے تھے کہ جی افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے جو ادارے ہیں ISI یہ کہتی ہے، جرنل یہ کہتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ بلیو دیم۔ میں بتاتا ہوں کہ افغانستان میں یہ ہے، وہاں پہ رجیم چینج ہو ہی نہیں سکتی، یہی اشرف غنی کی حکومت چلے گی، اور پھر وہاں پہ اشرف غنی سمیت سب کچھ کیسے وہاں سے پگھلا اور کیسے وہاں سے وہ گئے، اور پھر بھارت کے ساتھ وہاں پہ جو ہوا، ان کے قونصل خانے کھلے ہوئے تھے، ان کو جس طریقے سے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالنا پڑا، یا اپنی گاڑیاں شاڑیاں سب کچھ چھوڑ کے بھاگے، تو کمپلیٹ فیلئر ان کی پالیسی کا وہاں پہ نظر آیا، کمپلیٹ فیلئر کشمیر میں نظر آیا، کمپلیٹ فیلئر جو پاکستان کے خلاف انہوں نے جاریت کی وہاں پہ نظر آیا۔ پاکستان نے ان کو حالیہ دنوں میں بھی شکست دی، ماضی کے اندر بھی پاکستان کی افواج سے بار بار یہ شکست کھاتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ جناب بڑے معتبر ہیں بھارت میں اور مودی کی کابینہ میں۔ تو ان کو جب بھی میں مودی کے ساتھ دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے
کہ یہ مودی صاحب کو دوبارہ ذلیل کروانے کی مکمل پلاننگ کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی چول مارنی ہے اور مودی صاحب کے جو ہے وہ دوبارہ ان کے ساتھ وہی ہوگا. اور یہ جو آپریشن سندور میں ہوا اس کے بعد پھر جو مودی کے ساتھ پوری دنیا میں اب ہو رہا ہے اور جو ٹرمپ ان کے ساتھ کر رہا ہے اور امریکہ جو ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ انہی کی ماشاءاللہ پلاننگ کا نتیجہ ہے. جو کچھ یہ مودی صاحب کو بتاتے رہے کہ کشمیر پالیسی ایسے کریں گے, پاکستان پہ ایسے اٹیک کریں گے, پاکستان کی سینا کو ایسے ہرائیں گے, پھر آگے سے جو نتیجہ نکلا وہ ہمارے سامنے ہے. اب فکر مجھے پوتن کی کیوں ہے؟ پوتن کی فکر اس لیے ہے کہ وہ اجیت دوول جو ہے اس کی ملاقات پوتن سے ہوئی ہے. آئی ہوپ کہ پوتن اس کی کوئی بات نہیں سنے گا, اس لیے کہ اس نے جتنا مودی صاحب کو مروایا ہے, جتنا مودی صاحب کو اس نے رگڑوایا ہے, میرا نہیں خیال کہ کسی اور کو اس کی بات سننی چاہیے. تو جب سے وہ میں نے تصویر دیکھی ہے اس کی پوتن کے ساتھ تو مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی فکر تھی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اس کا کوئی مشورہ پوتن صاحب مان ہی نہ لیں. اچھا جی, پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مبینہ طور پہ جو سیاسی ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر اب انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں بند ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں, ان کی پارٹی پہ سختیاں ہیں, ان کے لوگوں کے خلاف جس قسم کے مقدمات چلائے گئے, فوجی عدالتوں سے ان کو سزائیں دی گئیں, اس کے علاوہ دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات چلائے جا رہے ہیں, خان صاحب کو ان کی دیگر قیادت کو جس طرح رکھا ہوا ہے. ان ساری چیزوں کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور حکومت پاکستان کو ارج کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے ڈیموکریٹک رائٹس کو, ان کے آئینی رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. نہ ان کو جلسے کی اجازت دی جا رہی ہے, نہ جلوس کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ٹویٹ کے اندر لکھی ہیں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی وہ یہ احتجاج ہو گیا, یہ ہو گیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو عالمی سطح پہ ایک بیانیہ بنتا ہے, جو خبریں آتی ہیں, یقیناً اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی یہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ خان صاحب کو جیل میں بند کیے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں. ان کے جو فیملی ممبرز کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کنسرنز ریز کیے ہیں. اور باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ دس ویک مارکڈ 2 years since former Prime Minister Imran Khan has been under detention following his arrest on 5th of August 2023. His family members have raised concerns regarding treatment by prison authorities, particularly ان کی جو ایکسیس ہے, denying access to legal counsel اور certain family members. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ کچھ ان کے جو وکلا ہیں ان سے بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور ان کے فیملی ممبرز سے بھی اس طرح ملاقات نہیں کروائی جا رہی. کچھ لوگوں کو روک لیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو ان کی فیملی کے, ان کے قریبی لوگوں کے کنسرنز ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں لکھی ہیں, وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیں. اور انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا اور باقاعدہ ایک پیغام یا پھر ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں بیان جاری کیا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.